तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये तलत कादियानी साहब हैं जी। आजकल इन्होंने ये किया हुआ है कि अपने ग्रुप को लॉक लगा के और दो तीन इन्होंने कादियानी जोकर पाले हुए हैं। और अब तो तलत साहब भी आप देखेंगे इनकी ऑडियो में कि ये मिर्ज़ाई जो मसरूर साहब हैं, मसरूर कादियानी, वो जो कादियानियत के जोकर हैं, वो हर बात में हंसी मजाक ठट्टा और उल्टी सीधी कलाबाजी मारने के अलावा अपने ग्रुप में कुछ नहीं करते। और एक वो हैं जनाब, इनके मुरब्बी बड़े ज़बान ज़ोर टाइप, मुबारक मुरब्बी साहब, वो ग्रुप में ताला लगा के और आपसी जो खेल तमाशा नाच गाना है वो कर रहे हैं। ग्रुप का नाम था फैज़ान ख़त्म नबूवत अल थामस खामस, जो भी इन्होंने रखा हुआ है। वहाँ पे तलत साहब ने एक ऑडियो की थी, तो हमने इनको चैलेंज किया था। ये तलत साहब का स्क्रीन पे नंबर आ रहा है और ये ऑडियो जो पहली मेरी है, जहाँ से मेरी बातचीत इनसे शुरू हुई है, मैं बातचीत आपको सुनवाता हूँ। तला साहब ग्रुप में लॉक लगा के क्या डींगे मार रहे हैं। ये तो ये तो मुखन्नस बनने वाली बात है ना, जो तो मिर्ज़ा जी ने कहा है आपके कि रूहानी ख़ज़ाइन जिल नंबर 17 सफ़ा नंबर 400 पे कि किसी हीजड़े का काम नहीं मैदान में निकले। तो ये तो मुखन्नस बनने वाली बात हुई मिर्ज़ा जी के बकौल। आए हम ग्रुप खोलें, ख़त्म नबूवत इजराए नबूवत पे बात करते हैं जी। क्या कहते हैं हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये कॉपी करने लगे, वे जो मिर्ज़ाई मसरूर साहब हैं उनको कॉपी करने लगे। क्या कहते हैं हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम? सब वो जो आप कह रहे हैं कि आपके खलीफा साहब से गलती हो गई कि उसे नबी कह दिया कि वो नबूवत का दावेदार था। यानी एक बात चल रही थी, मिर्ज़ा मसरूर साहब ने ये तस्लीम किया है कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जो था वो नबूवत का दावेदार था, जबकि इनके मुरब्बी बेचारे लाइलमी की वजह से रोज़ ये कहते हैं ग्रुप वगैरह में कि जी मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ एक सियासी जंग थी। तो ये उसको मेरे ख़्याल से मिर्ज़ा साहब जैसा ही कोई दावेदार मानते हैं। तो चलें, खैर ये हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था। अतर साहब वो जो आप कह रहे हैं कि आपके खलीफा साहब से गलती हो गई कि उसे नबी कह दिया कि वो नबूवत का दावेदार था। मतलब ये तो बड़ी सीरियसली बहुत हैरानी हो रही है यार, बहुत तरस आ रहा है आप लोगों पे। काबिल तरस लोग हैं आप। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाय 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 हाय। अच्छा, ये जो 1974 के आप रांड रोने रो रहे हैं कि 1974 में उन्होंने ये किया, तो ये मुझे बतला दें ये हमामतुल बुशरा सफ़ा नंबर 291 पे इबारत मिर्ज़ा जी ने कब लिखी थी कि मेरे लिए कब जायज़ है मैं नबूवत का दावा करूं और काफिर हो जाऊं काफिर। ये कब लिखी थी? पता तो है आपको क्या कहते हैं मिर्ज़ा जी, क्या कहते हैं आपको तो पता है। लोग खोलें, मैदान में है, कॉल पिक कर लें मेरी, प्लीज़ आप मेरी कॉल पिक कर लें एक बार। आपको मैं ख़त्म नबूवत इजराए नबूवत दिखाता हूँ इंशाल्लाह। लग गई नाम। मेरा ख्याल है दोबारा जाके ऑडियो सुने। मैंने ना सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम को कहा है कि उनको कोई गलती लग गई, ना मैंने सैयदना व मौलाना खलीफतुल मसीहुल सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह ताला आपको माफ़ करे। ऐसा कहा ही नहीं मैंने। और सुनाए, और क्या क्या कहते हैं मिर्ज़ा साहब, क्या कहते हैं खलीफतुल मसीह सानी, क्या कहते हैं सीरतुल महदी कमरुल अंबिया ने क्या क्या लिखा है। खुश रहें जनाब, इसी में इसी को पढ़ते रहें। अगर हमें पता है तो फिर ये छोड़कर आप कुरान की तरफ क्यों नहीं आते? आप लोग डरते क्यों हैं इतना? मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मैं ख़त्म नबूवत की दलील पे कुरान पेश करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का कुरान पेश करूँगा। ठीक है? कोई कादियानी ऐसा लाएं जो जिसे लगता हो कि वो मिर्ज़ा कादियानी जी के लिए कोई दिल में ज़र्रा बराबर, एक जैसे एक मच्छर के पर का वज़न होता है ना, इतनी सीधी अगर गैरत रखता हो तो अपना इजराए नबूवत का अकीदा लेके मैदान में आ जाए। आ जाए, आ जाए, प्लीज़ आ जाए, आ जाएं। ये आपने जो ये कहा है कि आप ख़त्म नबूवत कुरान से पेश करेंगे, कसम उठाई है आपने।
तो इसमें आप हज़रत अख्तस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम की कुतुब भी पेश करेंगे अपनी दलील के तौर पर कि नहीं? यानी ये इन्हें बड़ा ख़तरा है जी कि कहीं मिर्ज़ा कादियानी जी की किताबें बाहर ना जाएं, जबकि मैंने इनसे कहा है कि भाई मैं अल्लाह का कुरान पेश करूँगा। जी, आपने जो ये कहा है कि आप ख़त्म नबूवत कुरान से पेश करेंगे, कसम उठाई है आपने। तो इसमें आप हज़रत अख्तस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब अलैहिस्सलाम की कुतुब भी पेश करेंगे अपनी दलील के तौर पर कि नहीं? बताएं। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बोला मिर्ज़ा कादियानी जी की किताब से मैं अपना अकीदा क्यों पकड़ूंगा? मैं तो कुरान ही पेश करूंगा, कुरान ही पेश करूंगा। आप यहाँ पे कसम उठाएं, ये लाश की, काला कालू की, साइका की, वो जो पोशीदा चोरों की तरह आता था जिसने मिर्ज़ा जी के गले में हाथ डाल के कहा था सुने मेरे बेटे, उसकी कसम उठा के कहें कि अपना इजराए नबूवत का मुकम्मल अकीदा लेके आएंगे या नहीं आएंगे। एक ऑडियो कर दें बस। मौलाना कासिम ननौतवी साहब, आपके जो इमाम हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी कोई तहरीर पेश करेंगे तहज़ीरुन नास से? यानी देखिए जी, अब ये इन्हें पता है कि कुरान इनकी वो जो ज़िल्ली बरूज़ी किस्म की, जाली फ़र्ज़ी किस्म की नबूवत की इमारत है उसको धड़ाम कर देगा। तो अब ये ख़ुद कुरान से पलटी मार रहे हैं कि जी कुरान की तरफ नहीं आना और इधर उधर भागना है। तो देखें जी इन्होंने ये क्या ऑडियो की, जबकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं था कि हम किसी और किताब से कोई बात करेंगे। इन्हें अपना इजरा नबूवत का अकीदा लेके आना था और हम अपना ख़त्म नबूवत का अकीदा पेश करते। तो दोबारा सुने जी ये तलत साहब क्या कर रहे हैं। मौलाना कासिम ननौतवी साहब, आपके जो इमाम हैं, आपके बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी कोई तहरीर पेश करेंगे तहज़ीरुन नास से? आया तो जाए, कसम है। आए हाय 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 हाय, क्या हालत होगी तलत साहब आपकी। अभी तो आप कुरान की बात कर रहे थे, अभी फिर तहजीरुन नास उठा लाए। तहजीरुन नास पे अगर कहीं लिखा हो कि वो मामूर मिनल्ला थे, मैं उसे भी हुज्जत बना लूंगा। आ तो जाए, आ तो जाए, आ तो जाए, आ तो जाए। कसम है आपको काला कालू ये लाश और सायका की, अगर आप मैदान बनाए। या मौलाना कासिम ननौतवी साहब से बहुत बड़े आलिम हैं आप? कुछ कहा करता था तलत साहब, वो मेरे ख्याल से रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 400 पढ़ दूं फिर? मगर किसी हीजड़े का काम नहीं मैदान में निकले। आ जाएं, आपको कसम है काला कालू ये लाश और सायका की, जो मिर्ज़ा जी के पास पोशीदा चोरों की तरह आया करता था और गले में बाहें डाल के जो उसमें फारसी में कुछ कला, पंजाबी में, सॉरी पंजाबी में कुछ कहा करता था। तो उसकी कसम है, आ जाए, बहानेबाजी ना करें, बहानेबाजी ना करें, अपना इजराय नबूवत का अकीदा लेके आ तो जाएं। आप ख़त्म नहीं, पहले जो आपने ऊपर बड़ मारी है कि आपने फरमाया कि आप ख़त्म नबूवत कुरान से पेश करेंगे, यही आपने कहा है ना? वो किधर गई बात? वो ख़त्म होगी बात? बताएं ना, उस पे कोई दलील नहीं है। तला साहब देखें, बात यह है, मैं अपना मुकम्मल अकीदा बयान करूँगा ख़त्म नबूवत पे, मुकम्मल अकीदा बयान करूँगा, दलील कुरान से दूंगा। आप कहेंगे तो हदीस पेश कर दूंगा। अगर आपको हदीस से बुग़्ज़ है, फांसी को फाजिरों की तरह, मुलिदों की तरह, तो कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ कुरान से अपना अकीदा साबित करूंगा, मुकम्मल अकीदा बयान करूंगा। और आप भी अपना इजराय नबूवत पे मुकम्मल अकीदा लेके आ जाना, पहले उसे बयान करना, दलील कुरान से देना। मिर्ज़ा जी का जिक्र आप ना आने देना, अगर मैं करूँ भी तो बिल्कुल मत आने देना, क्योंकि आप अपना अकीदा छोड़ेंगे फिर मिर्ज़ा साहब को रगड़ा लग जाएगा। कॉल पिक कर लूंगा। जी तरत साहब आ जाएं प्लीज़, मैदान में आ जाएं, मैं तो कॉल पिक कर लूंगा आपकी। आ जाएं, आ जाएं। सब ड्रामा कर लें जितना भी दुनिया के सामने आपको करना है, मरना तो है आपको भी। ऐसा तो नहीं है कि मौत नहीं आएगी, वहाँ क्या बताएंगे लोगों को। यही के दरवाज़ा बंद करके एक दूसरे को शाबाशी दे रहे थे और झूठ पे झूठ बोल रहे थे, अल्लाह के कलाम पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोल रहे थे, यही बताएंगे वहाँ। शर्म हया कर लें यार। अव्वल तो कादियानियत और शर्म हया वो इकट्ठी रह ही नहीं सकती कभी, मैंने देखा है। आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि आप ख़त्म नबूवत इजराय नबूवत पे बात कर लें, मैं अपना ख़त्म नबूवत का अकीदा लेके आ जाता हूँ। आप अपना वो मिर्ज़ा जी का जो इजराय नबूवत की तरकीब है वो लेके ज़रा मैदान में आ जाए, देख लेंगे दुनिया में ये चल भी सकती है या नहीं। आपके तो सारे बड़े बड़े मुरब्बी जितने थे सब भाग गए, ये दो तीन जोकर आपने पाले हुए हैं, मिर्ज़ाई मसरूर,
یہ اور ایک دو اور بندے ہیں، یہ لقمان جچا وغیرہ، انہی کے بھروسے ان کی زبان زوریوں پہ آپ کی گاڑی چل رہی ہے۔ تو شرم حیا کر لیں، یا تو اللہ سے توبہ کر لیں، یا پھر شرم حیا دکھا کے لوگوں کو لوک لاج کے لیے میدان میں آ جائیں۔ میں تو انتظار میں ہوں آپ کے۔ آپ بتا دیں مجھے کب ٹائم دے رہے ہیں، یہیں پہ بات کر لیتے ہیں، کال کر لیں آپ مجھے، کال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب نے ایک دن مرنا ہے، ہمارا تو اس بات پہ ایمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کل انڈین ٹائم کے مطابق 6 بجے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ موضوع جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ قرآن سے ختم نبوت کا جو آپ کا عقیدہ ہے پہلے وہ بتائیں گے، اور پھر قرآن سے اس کو ثابت کریں گے، یہ ہے آپ کا اور ہمارا موضوع۔ تو 6 بجے کل میں نے مطلب یہ کچھ نہیں کریں گے جی، یہ صرف میں آیت پیش کرتا رہوں گا، یہ جوکروں کی طرح، مسخروں کی طرح، تماشا دکھانے والوں کی طرح یہ انکار کرتے رہیں گے، اور اپنے غلیظ اور گھنونے عقیدے کو چھپا کے بیٹھے رہیں گے، اور وہاں پہ سرکس لگائیں گے اپنے گروپ میں۔ پھر سنواتا ہوں جی ان کی آڈیو۔ انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہمارا جو بھی کچھ وہ غلیظ قسم کی ذلی بروزی استعارہ کے رنگ والی حیض والی جو نبوت ہے مرزا جی کی، پرائیویٹ قسم کی نبوت ہے، اس کی دلیل کوئی دیں گے، انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا۔ جی بالکل، سب نے ایک دن مرنا ہے، ہمارا تو اس بات پہ ایمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کل انڈین ٹائم کے مطابق 6 بجے آپ کے پاس ٹائم ہے۔ موضوع جو آپ نے بتایا ہے کہ آپ قرآن سے ختم نبوت کا جو آپ کا عقیدہ ہے پہلے وہ بتائیں گے، اور پھر قرآن سے اس کو ثابت کریں گے، یہ ہے آپ کا اور ہمارا موضوع۔ تو 6 بجے کل میں نے بات کرنے کے لیے ایک دوست کو کہا ہے، وہ آپ کے ساتھ وہ اسی گروپ میں دوبارہ بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو منظور ہے تو ایک آڈیو میں مجھے بتا دیں۔ بیچ میں ایک دم مجھے، اور معذرت میں بیچ میں ایک دم مجھے کہیں جانا پڑ گیا تو میں چلا گیا تھا، اس لیے آپ کو رپلائی نہ کر سکا۔ طرف صاحب، دنیا گلوبل ولیج بن چکی، اور اب وہ ٹائم نہیں رہا جو آپ سوچ رہے تھے، جو قادیان کے وہ لوگ تھے جو جادو ٹونے ٹوٹکے سے ڈر ڈر کے، تعاون سے ڈر کے مرزا صاحب کے باغ میں گھس جایا کرتے تھے، یا پھر موت کی پیشگوئی سن کے جھوٹی وہ ڈر جایا کرتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا۔ آپ کون سی ایرا میں جی رہے ہیں؟ آپ ہوش کے ناخون لیں۔ میں مطلب آپ کو دلیل دیتا رہوں گا، اور وہ جو آپ کے جو بھی ہوں گے، جو مربی ہوں گے، وہ کہتے رہیں گے ابھی تک آپ نے یہ آیت پیش نہیں کی، ابھی تک آپ نے یہ آیت پیش نہیں کی۔ تو ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بس سنیں گے بیٹھ کے، آپ جج بنیں گے، دنیا پہ حاکم بنیں گے۔ آپ مرزا صاحب کو گھر بٹھا کے آئیں گے، بیٹا گھر بیٹھو، ہم دوسروں سے دوسروں کے عقیدے پتہ کر کے اس پہ بحث کر کے اور آ رہے ہیں ابھی، مرزا جی آپ گھر بیٹھو، سردی بہت ہو رہی ہے، باہر نہیں نکلنا، کتابیں آپ کی اس لائق نہیں ہیں جو باہر نہیں آ سکتی، ان پہ بات کریں گے، پھنس جائیں گے۔ یہ کام کریں گے آپ؟ مرزا جی کو لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرزا جی کو لے کے آنا ہے، اپنے پورے عقیدے لے کے آنے ہیں، بیان کرنے ہیں۔ دیکھیں، میں جب مناظرہ کرتا ہوں نا، تو نہ میں اپنے لیے بھاگنے کا راستہ چھوڑتا، نہ دوسرے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، پہلے میں اپنا مکمل عقیدہ بیان کروں گا، دلیل قرآن سے دوں گا، پھر آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے، دلیل قرآن سے دیں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا مرزا جی نے کیا کہا تھا؟ ہمارے اس دعوے کی بنیاد حدیث نہیں، قرآن ہے، قرآن ہے، وہ وہی ہے جو ہم پہ برستی ہے۔ مطلب جو بھی کہہ لیں اس کو آپ، وہ جو وہی تھی پٹی پٹی گئی، ایک دانہ کس کس نے کھانا، موتا موتی لگی رہے، چادر پہ چیڑا کے بیٹھ گیا، مرغی کو سوٹی ماری، مرغی بولی کن کن تم مسلمون، تم ہو ہی کیا گو کھانے والی بھیڑو، تار آئی توپا یا توپا، یہ اس ٹائپ کی جو وہی تھی، دوسرے نمبر پہ یہ تھی۔ اور پھر کہتے ہیں ہاں، تائید کے طور پر ہم وہ حدیثیں پیش کرتے ہیں جو عین قرآن کے مطابق ہیں اور ہمارے دعوے کے مارز نہیں ہیں۔ تو چلیں جی، ان کا دعویٰ تو آج تک آپ ثابت ہی نہیں کر سکے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، ہوتے ایک الگ بات ہے۔ تو باقی حدیثوں کو وہ مرزا جی کہتے ہیں کہ ہم ردی کی طرح پھینکتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو بات یہ ہے طلعت صاحب کہ اس دور کو چھوڑ دیں، وہ جو قادیان کے ننگ دھڑنگ لوگ جو بیچارے ایک ایک بستر میں کئی کئی ننگ دھڑنگ گھس جایا کرتے تھے، وہ دور نہیں ہے اب۔ تعاون سے ڈر کے مرزا جی کے پیچھے پیچھے باغ میں ہو لیے، وہ والا ٹائم اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنا مکمل عقیدہ بیان کریں گے، دلیل قرآن سے دیں گے، پھر میرے عقیدے کو رد کرنا،
میں صبر سے سنوں گا، بہت اطمینان کے ساتھ سنوں گا۔ آپ 1000 سوال کریں گے، میں 1000 سوال کے جواب دوں گا، میں بھی آپ سے 2 4 سوال کر لوں گا، دنیا سن لے گی، فیصلہ خود کر لے گی۔ تعلق ہی نہیں ہے آپ کا، تعلق مرزا صاحب کی کتابوں کے سکینوں سے ہے، کھل کر کہیں نا جناب، لیکن اس کے جواب دینے کا آپ جی دیکھا نا، پھر اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ ہاں، اب ان کے سامنے وہی ڈر آ گیا جو سب سے بڑا خوف قادیانیت کو ہے، مرزا جی کی کتاب دہشت طاری ہوگی۔ اب سنیں جی ان کی بات۔ میں قرآن سے، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا تعلق مرزا صاحب کی کتابوں کے سکینوں سے ہے۔ مطلب یہ بہت بڑا خوف ہے جی، یہ بڑا ٹیرر ان کے نزدیک ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن مرزا قادیانی کی کتابیں منظر عام پہ نہ جائے، ان پہ بات نہ ہو جائے۔ ان کا جو غلیظ اور ناپاک عقیدہ ہے، ذلی بروزی استعارہ کے رنگ والی، حیض والی، عمل والی نبوت کا، وہ لوگوں کے سامنے نہ جائے۔ کس قدر مطلب خوف زدہ ہیں جی یہ طلعت مربی صاحب، دوبارہ سنیں۔ جی دیکھا نا، پھر اتنے بڑے بول نہیں وہی بولنے ڈر چاہیے۔ آ گیا جی ان کے۔ میں قرآن سے، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا تعلق مرزا صاحب کی کتابوں کے سکینوں سے ہے۔ جبکہ میں اپنے عقیدے کو پیش کرنے کے لیے بار بار ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں قرآن سے اپنا عقیدہ ثابت کروں گا۔ جی دیکھا نا، پھر اتنے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے۔ میں قرآن سے، آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا تعلق مرزا صاحب کی کتابوں کے سکینوں سے ہے، کھل کر کہیں نا جناب، لیکن اس کے جواب دینے کا آپ کو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی ہمارا جو مین موضوعات ہیں ان کا حل نہیں ہوگا۔ اس لیے نا یہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھو دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور آپ ابھی بھی وہی پرانی سوچ لے کر بیٹھے ہیں جو کہ آپ کو کسی نے دی ہے، اور آپ سٹارٹ کر کے بیٹھ گئے اسی سوچ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کب مانیں گے آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیسری کہا نہیں تھا انہوں نے، پھر تیسری۔ اب یہ تیسری کہا نہیں تھا تو مرزا جی کو ضرورت کیا تھی 80 86 کتابیں لکھ کے دے کے ماری تمہارے منہ پہ؟ وہ ضرورت کیا تھی جب اللہ کے رسول قرآن و حدیث چھوڑ گئے تھے، قرآن و سنت چھوڑ گئے تھے؟ تو یہ آپ کے گلے میں سانپ بنا کے مرزا صاحب نے کیوں یہ روحانی کھجائن تذکرہ اور دھتکرہ ڈال دیا جناب؟ رہی صحیح مٹی پلید جو کر دی انہوں نے، وہ پرائیویٹ قسم کے جو آپ کے خلیفہ ہیں انہوں نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا۔ کی طرف آپ کا جانا ہے ہمارے لیے حجت ہے، تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ وہ ہمارے لیے بات حجت ہے، لیکن جب آپ نے، جب آپ کے لیے وہ حجت ہے تو عوام کے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے طلعت صاحب؟ چھپا کیوں رہے ہیں اس کو؟ بھئی جو آپ کے لیے حجت ہے اسے پیش کریں، جو میرے لیے حجت ہے میں پیش کر رہا ہوں۔ بھاگنے کے راستے دیکھیں جی ان کے، چور راستے۔ کسی نے دی ہے اور آپ سٹارٹ کر کے بیٹھ گئے اسی سوچ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کب مانیں گے آپ؟ ہائے ہائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیسری کہا نہیں تھا انہوں نے، پھر تیسری کی طرف آپ کا جانا ہے ہمارے لیے حجت ہے، تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ وہ ہمارے لیے بات حجت ہے، لیکن جب آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، جب آپ نے ایک بات کی ہے جناب، اب پھرے تو نا آپ نے ایک بات کی ہے کہ میں اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کروں گا، جی جی، میں نے بالکل قرآن سے ہی کہا تھا اور میں قرآن سے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو قرآن نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، آپ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی کتابوں کو سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں ان کا فی البدی جھوٹ، یہ ہے قادیانیت۔ دیکھا نا، نہیں ہے جرت، آپ میں جرت کریں اب، کیا خیال؟ یہ وہی ڈرامہ ہے، یہ جوکروں کی طرح، پاگلوں کی طرح ان بیچارے بھولے بھالے قادیانیوں کا بیوقوف بنا کے، انہیں تو لگ رہا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا بندہ کتنا زبردست، جناب طلعت مربی کتنا زبردست کام کر رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو۔ ان بدبختوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کتابوں کو چھپا رہا ہے۔ خیال ہے ہمارے لیے حجت ہے، تو یہ تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ وہ ہمارے لیے بات حجت ہے، لیکن جب آپ نے اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے، جب آپ نے ایک بات کی ہے جناب، اب پھرے تو نا آپ نے ایک بات کی ہے کہ میں اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کروں گا، تو قرآن نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، آپ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی کتابوں کو سمجھتے ہیں؟ دیکھا نا، نہیں ہے جرت، آپ میں جرت کریں اب، کیا خیال ہے؟ یہ ادھر ادھر کی باتوں کا کوئی میں آپ کی جواب نہیں دوں گا، وہ پرانا وقت تھا، نیا وقت ہے،
بھئی آج بھی ان دلائل کا جو کہ اس وقت میں انہوں نے دیے تھے آج بھی کوئی جواب نہیں دے رہا. ان کا جواب کوئی نہیں دے رہا جی، اور آپ اس کو پیش ہی نہیں کر رہے طلعت صاحب. ہوں طلعت صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے کب کہا کہ میں مرزا جی کی کتاب سے کوئی اپنا عقیدہ سچا ثابت کروں گا معاذ اللہ؟ وہ تو آپ دیکھیں کس قدر خوف زدہ ہے، دہشت ہے آپ کو، کس قدر خوف ہے کہ کہیں میں مرزا جی کی کتاب کا نام نہ لے دوں. نہیں بھائی نہیں، میں لوں گا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مرزا جی کی کتاب کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے جتنا ایک نجس جگہ کا کوئی بال ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ کے جیسے پھینک دے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اتنی بھی ویلیو نہیں میرے نزدیک. آپ اس کی فکر نہ کریں. میں کوئی مطلب قدر و منزلت میری نظر میں بہاء اللہ ایرانی کی، اسود انسی کی، مسلمہ کذاب کی، مرزا قادیانی صاحب کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. میں ان کی طرف نہیں جا رہا. میں اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ قرآن کی رٹ لگا رہے ہیں اپنے گروپ میں، لوک لگا کے قرآن سے بات کریں. وہ آپ کا شوق پورا کر دوں گا. اچھا مرزا جی کی کتاب کا نام آتے ہی، آپ کا عقیدے کا ذکر آتے ہی آپ کی دیکھیں کیا حالت ہوگی. اور یہ جو جب آپ کہا کریں نقل کفر، ارے نہیں بھائی نقل کفر نہیں، آپ سراپا کفر بولنے والے، کفر کو گھسیٹنے والے، کفر کو ڈھونے والے لوگ ہیں. آپ کو اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اس بات پہ رضامند ہیں یا نہیں ہیں کہ پہلے میں اپنا عقیدہ بیان کروں گا، مکمل عقیدہ بیان کروں گا، دلیل قرآن سے دوں گا. آپ بھی اپنا اجرائے نبوت کا عقیدہ مکمل بیان کریں گے، جو ترکیبیں مرزا جی نے بتائی ہیں وہ پوری بیان کریں گے، اس کی دلیل قرآن سے دے دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. میدان میں نکلیں. پھر وہی مرزا جی کا وہ جو آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے مرزا جی کے، مگر کسی ہی جڑے کا کام نہیں ہے میدان میں نکلنا. تو ابھی سے اتنے مطلب ہتھیار نہ ڈالیں ابھی سے. آپ تو شروع میں ہی میرے خیال سے میدان چھوڑ کے بھاگنے کی فراق میں ہے. کیونکہ دیکھیں طلعت صاحب، آپ کوئی نئی نویلی دلہن تو ہے نہیں کہ گھر ابھی دیکھ رہی ہیں کہاں کھانا بنتا ہے، کہاں مسالہ پیستا ہے. کوئی نئی نویلی دلہن تو آپ ہے نہیں. آپ تو پکے پیچھے قادیانی ہیں، سب پتہ آپ کو. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ان نون، کوئی مرتد زندیق ہیں آپ، یا کوئی نئے الہادی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اجرائے نبوت کا ہے. آپ کو تو پتہ ہے نا میرا عقیدہ ختم نبوت کا ہے. تو اب میں آپ کی محنت کرو جاؤں گا. بس میں اپنے عقیدہ آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ رد کرتے جائیں گے. مرزا جی گھر بیٹھیں گے آرام سے. مرزا جی تم لحاف اوڑھ کے گھر بیٹھو، مونگ پھلی کھاؤ، تم باہر مت نکلو. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا جی. اب سارا دن تو اسکین لے کر آپ پھرتے رہتے ہیں، سارا دن اسکین لے کے کبھی ادھر گھومیں کبھی ادھر گھومیں، اسی کو اور وہ بڑی ان کے لیے پریشانی ہے جی. دیکھیں کتنے خوف زدہ ہیں ان اسکین سے. یہ جناب سارا دن تو اسکین لے کر آپ پھرتے رہتے ہیں، سارا دن اسکین لے کے کبھی ادھر گھومیں کبھی ادھر گھومیں، اسی کو بیچتے ہیں، اسی سے کھانا پینا ہے سارا. تو بہرحال صرف آپ اتنا کہہ دیتے نا جی کہ ایک مخالف کی نظر میں جس طرح ایک نبی کو نہ ماننے والے کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح یہودیوں کی نظر میں، جس طرح یہودی عیسائی خنزیروں کی نظر میں. اب یہ بہانہ کر کے جناب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرے گا. جس طرح ایک نبی کو نہ ماننے والے کی حیثیت ہوتی ہے، جس طرح یہودیوں کی نظر میں، جس طرح یہودی عیسائی خنزیروں کی نظر میں. ٹھیک ہے، یہودی عیسائی یہ بھی تو اسی طرح بکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہونے والی نیک پاک طیب سچی کتاب کے بارے میں. تو آپ اس طرح کہہ دیے کریں، اس طرح تو وہ مرزا جی کی جو آپ کے نزدیک سچی کتاب ہے انہیں لانے سے اتنا خوف کیوں ہے طلعت صاحب؟ اس طرح کہا کریں، بہتر ہے یہ. ٹھیک ہے، اب یہ کہہ دیتے تو مجھے پتہ چل جاتا. مجھے پتہ ہے پہلے. جی آپ پرانی دلہن ہیں تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ قابل ہیں اس کے قرآن کریم سے صرف بات کر سکیں، اپنا عقیدہ جو ہے وہ بتا کر قرآن سے ثابت کر سکیں. موضوع تو یہ ہے نا جی. تو آپ ہیں اس قابل تو بتا دیں. بھائی اتنی بات ہے، لمبی بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. طلعت صاحب آپ کو یہودی زیادہ یاد رہتا ہے، مرزا قادیانی جی کا نام بھی آپ لینا پسند نہیں کرتے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ مرزا قادیانی بھی یہودی تھا. اس نے اپنی جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ اس غریب جماعت کا نام، یہ جو غریبڑی جماعت ہے، اس کا نام بنی اسرائیل رکھا گیا.
حوالہ مجھ سے لے لیں۔ اور مرزا قادیانی جو تھا وہ بھی یہودیوں کا ہی ترجمان تھا، انہی کا ایجنٹ تھا۔ دیکھیں نا، اس نے تو خود اعتراف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بھی ہماری زبان سے سخت کلمات نکلے ہوں سب یہودیوں کے لفظ ہیں، وہ بھی تو یہودیوں کا ہی ترجمان تھا۔ وہ قرآن پہ ڈاکہ مارنے والا تھا، الہام اٹھا اٹھا کے بنا لیا آیتوں کو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اپنا الہام بنا لیا۔ اب آپ کو تو پتا اس پہ کیسی وحی نازل ہوتی تھی، پٹی پٹی گئی ہے، موتا موتی لگی رہے، غشم غشم، تم ہوئی کیا گو کھانے والی بھیڑو۔ تو اس نے تو ساری زندگی یہی وہی خارج کی۔ اب اگر اچھی کوئی بات کرنی تھی تو قرآن سے ڈاکے مارنے تھے اس کو، تو وہ بھی ڈاکو تھا، چور تھا، یہودی تھا۔ آپ آئے، میں ثابت کروں گا مرزا یہودی تھا۔ لیکن اتنا بھدا عقیدہ وہ یہودی بھی نہیں رکھتے جتنا آپ لوگوں کا ہے۔ جو وہ عقیدہ آپ کو دے کے گیا ہے وہ یہودی بھی نہیں رکھتے اس عقیدے کو۔ تو دیکھیں نا، کسی یہودی نے کہا ہے وہ 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا، خود کو خود جنا، اور وہ کچھ سے کچھ بن گیا۔ ایسا تو کوئی یہودی کیا کوئی مجوسی کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو دیکھیں، ایک اصولی بات ہے، میرا ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں قرآن پیش کروں گا، اللہ کا کلام پیش کروں گا۔ اجرائے نبوت آپ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مرزا قادیانی کے آپ ایجنٹ ہیں نا، ایک طرح سے سمجھ لیں ان کے ایجنٹ ہیں، تو ان کے بہاف پہ ہی تو ہماری اور آپ کی بحث ہو رہی ہے، ورنہ آپ نے کون سی جناب میری کوئی بھیڑیں چرو لی؟ میں بھیڑیں تھوڑا ہی چوری کر لی میری کہ میں اس کی وجہ سے جھگڑ رہا ہوں آپ سے۔ جو غلیظ عقیدہ مرزا قادیانی نے آپ کو دیا ہے وہ لے کے میدان میں آ جائے اور اسے ثابت کر دیں۔ نہیں طرح صاحب، میں کوئی آپ کے گھر پہ کوئی رشتہ مانگنے نہیں آ رہا ہوں کہ مجھے لجنہ کا ہاتھ مانگنے آ رہا ہوں، میں اپنا عقیدہ پیش کرنے آ رہا ہوں۔ آپ بھی تو اپنا عقیدہ پیش کریں گے نا، وہ چھپائیں گے؟ اتنا غلیظ عقیدہ ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کیوں اتنی شرمندگی ہے۔ بھائی مجھ سے پوچھ لیں میرا عقیدہ، جس چیز کے بارے میں چاہے پوچھ لیں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مرزا جی کو گھر نہیں بیٹھانا، مرزا جی کی کتابیں کندھے پہ لاد کے لانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو یاد بھی کر کے آنی ہے، اچھے سے ہوم ورک کر کے آنا ہے۔ آپ کو بتا مجھے کتنے حوالے یاد ہیں زبانی، پھر پکڑ لوں گا آپ کو، نہیں طلعت صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو پلیز آ جائیں، دیکھیں اچھے فرینڈلی ماحول میں آپ کی میری بات چیت ہو رہی ہے، بدتمیزی نہ کریں۔ آپ نا یہ بات کلامی کرنے کی بجائے نا بتا دیں سیدھا سیدھا کہ کیا آپ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، نئی بات کر سکتے؟ جس طرح کہ آپ کے، میں دیکھیں میں کوئی کسی آپ کے کابر کی توہین نہیں کر رہا، آپ ساتھ ساتھ نا اپنی وہ جو آپ کا انداز ہے وہ کر رہے ہیں، تو اتنا فالتو نہیں ہوتا ٹائم کہ آپ جیسے بندے کے ساتھ اس طرح ضائع کیا جائے۔ آپ ہی نے مجھے اپروچ کیا آڈیوز دیکھ کر اور بڑا چیلنج کیا، تو آپ آئندہ احتیاط کریں کہ آپ بھی قرآن سے بات کر سکتے۔ آپ کیا کوئی بھی دنیا کا آپ کا بندہ نہیں بات کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن سے چھپنا پڑتا ہے، اس کو دوڑنا پڑتا ہے ادھر ادھر۔ اوکے، اگر آپ کر سکتے ہوں قرآن سے بات تو ضرور لکھ دیجئے گا ادھر۔ اور باقی کوئی بات ہو نہیں رہی آپ کے ساتھ نا، سکینز وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ بات ہوتی بھی ہے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا اس کا، اس لیے قرآن سے آپ کو انشاءاللہ لاجواب کریں گے۔ آپ اپنا عقیدہ یہ کبھی بیان نہیں کریں گے، بس ہمیں ہی لاجواب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جی۔ وہ اتنا شرمناک عقیدہ وہ باہر نہیں لائیں گے۔ بات ہو نہیں رہی آپ کے ساتھ نا، سکینز وغیرہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ کے ساتھ بات ہوتی بھی ہے لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا اس کا، اس لیے نقصان ہی ہوتا ہے قرآن جی۔ سے آپ کو انشاءاللہ لاجواب کریں گے۔ آپ اپنا عقیدہ بتا کر، آپ نے خود کہا تھا، یا تو پہلے سوچ کر بولا کریں نا۔ میرے اگر مخالف آپ کا عقیدہ نہ ہو تو پھر تو میں آپ سے کہتا ہی نہ۔ نہیں طلعت صاحب، میرے اگر مخالف آپ کا عقیدہ نہ ہو تو پھر تو میں آپ سے کہتا ہی نہ کہ آپ بھی اپنا عقیدہ میدان میں لے کے آ جائیں۔ اب مجھے پتا ہے کہ وہ اتنا شرمناک اور اتنا چھچورا عقیدہ ہے کہ اسے لے کے کبھی میدان میں ہی نہیں آئیں گے۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے ختم نبوت کے عقیدے کو لے کے، مکمل عقیدے کو لے کے آپ کے ساتھ آ رہا ہوں، آپ آ جائیں۔ تو آپ کوئی دروغہ ہیں یا کوئی دنیا کے حاکم ہیں کہ دوسروں کی آپ خبر لیں گے، اپنی تلاشی نہیں دیں گے؟ آپ کی بھی تو خانہ تلاشی ہونی ہے نا۔ وہ جو مرزا جی نے آپ کو گھڑ کے دیے ہوئے عقیدے وہ کہاں لے جائیں گے؟ وہ دنیا کو نہیں دکھانا ہے؟ دنیا کو ان کو بھی دکھائیں کہ دیکھیں جی ہمارا یہ اس قسم کی اس طرح کی نبوت کا عقیدہ ہے، اسے لے کے آئیں آپ۔ بات یہ ہے کہ تلاشیاں لینا نہ تو میرا کام ہے نہ آپ کا کام ہے، آپ بھی دروغے نہیں لگے نا، لست علیہم بے مسیطر،
ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ نے جو بات اوپر کی ہے، آپ کے آڈیو موجود ہے، آپ نے اس میں خود فرمایا ہے جناب کہ آپ قرآن سے یعنی اپنا عقیدہ بیان کریں گے اور قرآن سے اس کو ثابت کریں گے. اور یہ پہلی دفعہ ہوگی کہ آپ کا میں یہ دیکھوں گا کہ آپ نے بھی کوئی بیان کی ہے چیز. آپ ہمیشہ سوال پوچھتے ہیں نا، تو آپ بھی بیان کریں گے. تو ہیں تو بتا دیں، ٹائم نہ ضائع کریں. آپ بتا دیں آپ 6 بجے آج فارغ ہیں تو ابھی بتا دیں، تاکہ میں ان کو آگے بتا دوں کہ ہاں جی 6 بجے آج فیضان ختم نبوت الخامس 2 میں آپ بات کریں گے. ختم ہوگی بات. ہم نے بات کرنی ہے، اس کے بعد جو ہے نا دونوں نے سننے والے پہ چھوڑ دینی ہے. جو بھی آگے سے وہ لوگ اس میں سے فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بتا دیں اتنی بات، اور لمبی فضول ایسے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ آپ یہ کہیں گے نہیں جی نہ وہ تو طلعت صاحب، یہ فرسٹریشن میں آپ کی دیکھ رہا ہوں، بڑے مجبور ہیں، معذور ہیں. بلکہ آپ کو جو مرزا جی نے اجرائے نبوت کا عقیدہ گھڑ کے دیا ہے، آپ میرے مقابل وہی تو پیش کریں گے نا. میں کہوں گا نبوت ختم ہے، آپ کہیں گے نہیں نہیں جاری ہے. آپ یہی تو کہیں گے نا، میرے عقیدے کو رد کریں گے. خالی میرا کوئی ایگزامینیشن تو آپ لے نہیں رہے کہ مجھے کوئی رشتہ دینا ہے لجنا کا یا کسی اس کا، مجھے آپ رشتہ دیں گے، مجھے چیک کر رہے ہیں. تو ایسا تو مسئلہ نہیں ہے نا. میں ایک عقیدے کو لے کے آ رہا ہوں، آپ اسے رد بھی کریں گے. ظاہر سی بات ہے. رد کیسے کریں گے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں جی نبوت تو جاری ہے، اس قسم کی جاری ہے. مرزا جی دیکھیں جی، اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے کر کے نبی بن گئے. وہ بھی تو کرنا ہے نا آپ کو. آپ ایک کام کریں پھر، اگر آپ کو 6 بجے کا زیادہ شوق ہے تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ آپ کا عقیدہ اتنا شرمناک ہے، اتنا گھنونا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی ماں کا لال اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتا. آپ یہ کہتے ہیں. میں تو پھر کہہ رہا ہوں، یہاں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں ختم نبوت کا مکمل عقیدہ بیان کروں گا، اپنا دلیل قرآن سے دوں گا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کہیں گے تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کر دوں گا تائید میں. آپ دیکھیں نا آپ کو کیا کرنا ہے. آپ مزے لیں گے خالی بیٹھ کے، لوگوں کا بیوقوف بنائیں گے کہ دیکھو جی میں مناظرے کر رہا ہوں. مناظرے تھوڑا ہی ہوتے ہیں، یہ تو جناب چیکنگ ہوتی ہے ایک طرح کی. تو آپ چیک کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں. یہ جو بیابانوں کے خنزیر کی طرح بکواس کر رہے ہو نا، لجنا اور یہ نہ کرو. اس کے بدلے میں مجھے بھی اتنا حق ہے کہ میں آپ کی بہن کا بھی ادھر ہر چیز کھول کے رکھوں. لیکن اس کا بیچاری کا کیا قصور؟ اس وہ تو خود پریشان ہوگی کہ ایسا گندا بھائی میرا ہے، جو میرا ہی سارا کچھ. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اس لیے اپنی بہن کو پیش کرنے کی بجائے آپ قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ قرآن سے اپنا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ ہے نہیں نا قرآن سے، قرآن میں ہے نہیں. دوسرا آپ نے سیکھا ہے کہ دوسروں سے ہی انٹرویو لینے ہیں، اور اپنا جب انٹرویو ہو تو وہ نہیں دینا. ٹھیک ہے، اس عقیدے کو پیش. بات یہ ہے کہ عقیدہ پہلے آپ نے اپنا بتانا ہے، اور آپ نے خود یہ بات اوپر کی ہے کہ میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا اور قرآن سے اس عقیدے کو پیش کروں گا. تو جب آپ اتنے شور ہیں کہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے، تو پھر تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. پھر تو ہم یعنی دیکھیں جی، مرزا قادیانی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کس قدر مرزا قادیانی سے دکھی ہیں، اس کی کتابوں سے کتنا شرمندہ ہے. اور سارے جہان کی دیکھیں یہ بندہ، مطلب سیر کر لی اس نے، لفاظی کر لی، باتوں کے جال بچھا لیے، ذلیل ہو گیا. لیکن اس کی شکم پرستی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اسے مجبور کر رہی ہے کہ یہ حق کو چھوڑ کے اور باطل کے ساتھ رہے. یعنی یہ مرزا قادیانی کے عقیدے کو جو اس نے اجرائے نبوت کا ان کو دیا ہے، جو ترکیب دی ہے، اس کو لوگوں کو نہیں دکھانا چاہتا. بات یہ ہے کہ عقیدہ پہلے آپ نے اپنا بتانا ہے، اور آپ نے خود یہ بات اوپر کی ہے کہ میں اپنا عقیدہ بتاؤں گا، یہ کچھ نہیں بتائے گا. اور قرآن سے اس عقیدے کو پیش کروں گا. تو جب آپ اتنے شور ہیں کہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ہے، تو پھر تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. پھر تو ہم ہار جائیں گے نا جی. پھر تو آپ کے ساتھ ہوں گے ہم. تو اس لیے آپ اپنا عقیدہ مطلب جی مرزا قادیانی ان کا کچھ نہیں لگتا. یہ ایک بات کو سنیں گے، مرزا سے کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہے. پیش کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے. یہ فالتو ٹائم نہ ضائع کریں. ٹھیک ہے، میں پھر وہی کہوں گا.
तरह साहब कितने मजबूर बेबस हैं आप, उन गरीबों का, यतीमों का चंदा ले लेके अपने शोज चला रहे हैं, अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। तो ऐसा ना करें। देखें बात ये है, मैं फिर आपको समझा दूं कि एक चीज़ में मेरा और आपका इख्तलाफ है। क्योंकि कादियानी मोटी अकल होती है ना, वो निदाउल नसर को भी बहुत बाद में समझ में आया कि मेरा बाप मेरे साथ क्या कर रहा है, फायज़ा को भी पता नहीं चला था। ठीक है, तो मोटी अकल होती है कादियानियों की। देखें बात ये है, मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 और 1 2 हैं, मोटी अकल जैसी आपकी है, मैं समझा रहा हूँ। आप कहते हैं जी नहीं 1 और 1 3 है, तो मैं अपना मैथमेटिकली प्रूव करूंगा कि देखिए भाई इसका उसूल ये है कि 1 + 1 = 2। आप कह रहे हैं 3 है, तो आप महज ज़बान जोरी कर रहे हैं। वो है ना आपकी किताब का हवाला मैंने लगाया है कि वो मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जाहिलों के सामने तो बड़े लाफ ग्राफ मारते हैं, मगर जब कोई दामन पकड़ के पूछता है सबूत तो देकर जाओ, तो वहीं दाखिल हो जाते हैं जहाँ से निकले। तो आपकी भी कैफियत फ़िलहाल यही हो रही है। भाई आप अपना जो इजराए नबूवत का अक़ीदा है उसको बयान करेंगे, उसकी दलील देंगे, ठीक है। मैं फिर वही कहूँगा कि भाई मैं आपका कोई मतलब ऐसा कोई रिश्ता मांगने तो नहीं आ रहा कि मुझे जनाब तलत साहब लजना दे दें, मैं ऐसा तो नहीं करने आ रहा ना। बात तो फेथ की हो रही है, अकीदे की हो रही है। तो आपकी अकल अगर ठीक है, छोटी है, तो आप बताएं क्या क्या आपने जो ऊपर बात की है कि आप कुरान से पहले अपना अकीदा बताएंगे और कुरान से उसको साबित करेंगे। क्या आपका अकीदा कुरान से है? कर दिया दलील कुरान। जी जी, पहले मैं अपना अकीदा बयान करूंगा, दलील कुरान से दूंगा, फिर आप अपना अकीदा बयान करेंगे, उसकी दलील कुरान से देंगे। मैं भी मुकम्मल अकीदा बयान करूंगा, आप भी मुकम्मल अकीदा बयान करेंगे। अवाम जो सुनेगी फिर ना भागने की गुंजाइश मेरे पास रहने की, और ना मिर्ज़ा साहब की तरह पेंशन की रकम लेके भाग सकते, उसको उड़ा के आ सकते। क्या ख्याल है? मुकम्मल अकीदा बयान कर दें, दलील कुरान से दे दें, बस बात ख़त्म हो गई। मेरे अकीदे को रद्द करना, आप 1000 दलील देना मेरे खिलाफ। अगर मुझे लगेगा कि आपकी दलील पे वजन है, मैं तो आपकी बात को मान लूंगा। मैं तो मानने के लिए बैठा, अल्लाह के कुरान की बात, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को मानने के लिए बैठा हूँ। लेकिन आपके पास इतना शर्मनाक अकीदा है, वो मिर्ज़ा साहब लुगाई भी बने ना, 2 साल 10 महीने 7 दिन लुगाई बने, खुद को खुद जना, क्या क्या जतन नहीं किए। पेंशन चोरी कर करके वो कादियानी खुदा जो था यल्लाश और काला कालू उसकी इताअत की, सूद और रंडियों का माल खा खा के कादियानी खुदा यल्लाश काला कालू की इताअत की। आपके लिए ज़रा मुश्किल है रहा, मेरे लिए तो आसान है, मैं तो अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा। तो चलें, पता लग गया है कि सिर्फ आप बदकलामी करना चाहते हैं, और मैं आपके साथ क्योंकि ग्रुपों में भी बात नहीं करता और पर्सनल में भी, चूँकि कुरान की तरफ आए थे आप हल्के से, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपके अंदर कोई कुरान करीम के लिए आपके अंदर कोई चीज़ जागी है। और इंशाल्लाह आपको पता था कि आप कुरान करीम से ना तो आपका अकीदा है, ना आप उसको पेश कर सकते हैं। तो इसलिए बजाय आप जैसे गंदे इंसान के साथ बात करने से, इंसान के मुंह से भी ऐसे लफ्ज़ निकल आते हैं कि जो फिर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपको तो अच्छा लगता है, आप तो यही सुनना चाहते हैं, तो आपके तो बेशुमार ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आप सुनना चाहते हैं ना। तो इसलिए अब आप सुकून करें, और मज़ीद अगर आप लिख दें मुझे कि हाँ मैं आज 6 बजे तैयार हूँ, मज़ीद मैं आपकी कोई ना ऑडियो सुनूंगा ना उसका जवाब दूंगा। टेक्स्ट में आप लिख दें कि मैं आज आज़म सैफ़ी साहब के साथ 6 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक बात करने के काबिल हूँ, और आप अपना अकीदा बताएंगे और उसको कुरान से साबित करेंगे। ठीक है, हैं इस काबिल तो लिख दें, ख़त्म। ये कुछ नहीं करेंगे जी, बस मैं ही करता रहूँगा। बात नेक्स्ट में मुझे आप बिल्कुल ऑडियो ना करना, मैं आपकी ऑडियो नहीं सुनूंगा। मज़ीद तंग करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, फिर यही होगा है, क्योंकि आप कुरान की तरफ नहीं आ रहे, बार बार तस्दीक कर रहे हैं, बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की, तो इसलिए आपकी मैं मज़ीद ऑडियो नहीं सुनूंगा। जैसे मैं ग्रुपों में आपके साथ करता हूँ, मैं आपकी ऑडियो नहीं सुनता। आप नहीं जी, अगर मिर्ज़ा कादियानी होता वो भी मेरे साथ ऐसा ही करता, मैदान छोड़ के भागता अल्हम्दुलिल्लाह। वो चीज़तान तलत साहब, मैं समझ गया, पल्ले आपके कुछ नहीं है, बड़े माजूर हैं, मजबूर हैं। मिर्ज़ा कादियानी भी इसी तरह मैदान में नहीं आया करता था,
لچھے دار بات کر کے بہانے بنا لیتا. ایک دفعہ تو حد ہو گئی تھی, کہہ دیا تھا جی وہاں انہوں نے وہ سرحدی پٹھان بلائے ہوئے ہیں, میں تو نہیں جا رہا. اچھا یہی بہانے آپ کے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اتنا ننگا عقیدہ ہے آپ کا, اتنا غلیظ اور اتنا گرا ہوا عقیدہ ہے کہ وہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. میں تو کہہ رہا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, آخری آڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں قرآن, اللہ کا قرآن پڑھوں گا, دلیل قرآن سے دوں گا, اگر آپ کہیں گے تائید میں حدیث پیش کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مرزا جی کی جو چیستان تھی نبوت کی, وہ کبھی سے کبھی تک قرآن سے ثابت نہیں ہو سکتی, اور مرزا صاحب کذاب اور دجال ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کو پیٹ پالنا ہے. تو چلیں, میں تو پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پیٹ ہی یہیں رہ جائے گا, ساری دنیا میں سب کچھ یہیں رہ جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. وہاں کیا منہ دکھاؤ گے کہ جی میں ذلی بروزی, استعارہ کے رنگ والی, حیض والی, حمل والی, 2 سال 10 مہینے 7 دن لگائی بنا کے خود کو خود جنوا کے ایک بندے کو نقلی جعلی فرضی مسیح, اور ایک ایسا غلیظ مطلب جس کی کردار اور جس کی سیرت ایسی بدبودار, اسے میں مہدی سمجھ کے آیا تھا, یہی جا کے اللہ کو جواب دیں گے. بات کر سکتے ہیں. ٹھیک, بس ہوگی نا, نکل گئی نا ہوا. اس لیے آئندہ کبھی بھی آ کر یہ بات نہ کرنا کہ آپ اپنا کسی قرآن کی ایک بھی احمدی مسلمان کے ساتھ قرآن سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مجھے بالکل نہ کوئی ٹیکسٹ نہ کوئی آڈیو کرنا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کچھ نہیں ہے, اور اگر تھوڑی سی شرم آئے تو ضرور کر لینا. اچھا طرح صاحب, وہ جو مرزا جی ایک سیاہی مل گئے نا آپ کے منہ پہ, تقریباً 15-20 جگہ جو نبوت سے انکار کیا اور کہہ گئے کہ میرے لیے کب جائز ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں, کافر ہو جاؤں, کافر قوم سے جا ملوں, میں مدعی نبوت پر لعنت بھیجتا ہوں. پھر ایک جگہ یہ کہہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلا استثناء نبوت ختم کر دی گئی. تو وہ جو پہلے مرزا صاحب کے کنٹراڈکٹیڈ وہ ہیں اس اسٹیٹمنٹ, تو وہ آپ لوگوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بدترین کافر ہیں, تبھی لوگوں کے سامنے بار بار کہتے ہیں آپ میں ہمت نہیں ہے کسی احمدی مسلمان, احمدی مسلمان. تو یہ جو رٹ لگاتے ہیں, یہ آپ کی تھوڑی سی یہ فرسٹریشن ہے. تو اب دیکھ لیں, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنا اجرائے نبوت کا جو گھسا پٹا وہ عقیدہ آپ لے کے آئے ہیں, جو راستے کے کنکر پتھر اٹھا اٹھا کے جو آپ نے وہ مرزا جی کی ذلی بروزی, استعارہ کے رنگ والی, حیض والی, حمل والی, خود کو خود جننے والی جو نبوت ایجاد کی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اگر اس پہ زبان کھولیں گے تو مزید مٹی پلید ہو جائے گی آپ کی. تو میں تو آپ کے سامنے کھڑا تھا, قرآن لے کے کھڑا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیے کھڑا تھا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں طلعت صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا جی کا عقیدہ اتنا شرمناک ہے اس کو چھپانا پڑے گا. بس مسلمانوں سے آپ یہی روز کی آپ کی وہ ہوتی ہے ضد کہ مرزا جی کو باہر نہیں نکالنا, مرزا جی گھر میں بیٹھیں گے, ان کی کتابیں اس لائق نہیں ہے کہ انہیں ڈسکس کیا جائے. تو طلعت صاحب میں یہ ساری کی ساری آپ کی اور اپنی بات چیت اس کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں, عوام اپنا خود فیصلہ کر لے گی. اچھا, جو ریپیٹ میسیج میرے اور آپ کے تھے وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیے. میں نے آپ کی آڈیو فارورڈ کی تھی, آپ نے میری کی تھی, تو میں نے ڈیلیٹ کر دی اور میں اس کو اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں.